सल्ली व नसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम जुमला हाज़रीन व सामीन, बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह की तौफीक से और आका अलैहिस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम इस हलक़ा दुरूद में शरीक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों की और हमारी और हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इस कदर एहतमाम करते हैं और बैठते हैं और जमा होते हैं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करते हैं। मेरा दिल बहुत खुश है। अल्लाह पाक आपको इस पर इस्तिकामत अता फरमाए और हमेशा आप लोगों की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज मैंने सोचा है जिस मौजू पर चंद कलिमात आपके गोश गुजार करने के, वो चूँकि अभी एक दो दिन पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका यौम विसाल गुजरा है। मैंने चाहा कि चंद कलिमात तरबियती हवाले से उनकी सीरत तैयबा से लिए जाएं ताकि हमें ये एहसास हो और महसूस हो कि जब कोई किसी तहरीक का कारकुन बनता है तो उसके के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या मामलात पेश आ सकते हैं और क्या क्या उसके लिए लवाज़मात हैं जिनको इख्तियार करना उसके लिए ज़रूरी होता है। मैं तहरीक और कारकुनान के साथ इसको इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की वो नबवी तहरीक के पहले कारकुन हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जिस तहरीक का आगाज़ फरमाया वो नबवी तहरीक, वो मुस्तफ़वी तहरीक, वो दीन इस्लाम की तहरीक जिसका नाम दीन इस्लाम था, शरीयत मुताहरा था, शरीयत मुहम्मदिया था, जिसका ऐलान आका अलैहिस्सलाम ने कोहे सफ़ा पर खड़े होकर फरमाया था। एक बात तो इब्तिदाअन में अर्ज़ कर देता हूँ कि तहरीकों के लिए लोग हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुंतखब होते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो किसी तहरीक को ज्वाइन कर ले। अगर वो तहरीक अल्लाह और उसके रसूल के लिए खालिसतन काम कर रही है, और ये आपको पता है कि किसी एक सदी में एक ही तहरीक हो सकती है, यानी ये नहीं हो सकता कि एक सदी में 3-4 तहरीकें या 5 तहरीकें हों जो हक पर होने का दावा करें और वो सारी की सारी सच्ची हों। नहीं, जो निशत सानिया और इस्लाम के रिवाइवल और इनकलाब की तहरीक होती है वो एक ही होती है और वो हर सदी में एक ही होती है। आका अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में इरशाद फरमा दिया हुआ है कि इन्नल्लाह लयबअसु अला राअसि कुल्लि मिअति सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, कि हर सदी के आगाज में अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसी हस्ती, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत भेजता रहेगा जो आकर दीन पर मरूर जमाना से और वक्त के गुजरने के साथ जो दीन पर गर्द पड़ जाती है उस गर्द को साफ करती रहती है। वो तहरीक, वो मिशन, वो शख्सियत। तो आका अलैहिस्सलाम ने जिस तहरीक का और नबवी तहरीक का आगाज फरमाया और इस्लाम का आगाज था, वो सबसे पहली बात तो मैंने जो आपके सामने अर्ज की कि इसके लिए लोग चुने जाते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती और हर किसी का ये सौदा नहीं होता। मैं देख रहा हूँ आप लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं और तहरीक के साथ जो पुराने वाबस्ता लोग हैं वो बैठे हैं, तशरीफ फरमा हैं। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप लोगों को
اس بات کی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق جو منہاج القرآن کے ساتھ ہے، تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو ایسے ہی چن لیا گیا ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیک عمل آپ کا، آپ کے والدین کا وہ کام آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کسی نہ کسی اچھے کام کے لیے انسان کو چن لیتا ہے. یہ توفیق ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ فلاں بھی کاش تحریک میں آ جاتا، فلاں کو ہم نے دعوت بہت دی ہے لیکن وہ کبھی آیا نہیں اور وہ آتا نہیں ہے. تو بھائی اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں. آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا اور آگے اس کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا اور آگے اس کو کام کو لے کر چلنا. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہوتی، ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہوتی. میں مثال سے آپ کو بات واضح کروں گا. دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ نے عالم کفر میں بھی اور بچپن سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر، بچپن سے لے کر جوانی تک اور کلمہ طیبہ پڑھنے تک، کیونکہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ملنے سے پہلے ہی، یعنی اعلان نبوت کرنے سے پہلے ہی آپ شراب نوشی نہیں کیا کرتے تھے. آپ سیدنا صدیق اکبر زنا کے قریب نہیں جایا کرتے تھے. وہ فطرت کے جو قریب اعمال ہیں ان کے ساتھ آپ ہمیشہ مشغول رہتے تھے. تو آپ کو بھی اللہ پاک نے اس مشن کے لیے اور تحریک کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے لیے چنا ہوا تھا. میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اکثر میں جب جاتا ہوں کہیں کوئی کسی شخص کو ذمہ داری نصیب ہوتی ہے تحریک کی اور مشن کی، تو لوگ بلاتے ہیں، جاتے ہیں ہم، تو میں ایک وہاں پر جملہ کہا کرتا ہوں معاذ بھائی. وہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو یہ ذمہ داری ملی ہے نا، یہ آپ نے کوئی چپڑاسی رکھنا ہو نا اپنے آفس میں، کوئی پین رکھنا ہو، تو اس کو بھی آپ جب تک جانچ اور پرکھ نہیں لیتے اور اس کی فائل نہیں دیکھ لیتے اور اس کی کوالیفیکیشن نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک آپ نہیں رکھتے. تو یہ آپ نے کیسے محسوس کر لیا کہ یہ تحریک، اس میں آپ کو کوئی نوکری اور ذمہ داری ملنے والی ہے اور وہ بغیر جانچے اور پرکھے مل جائے آپ کو؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ فائل کہیں پیش ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. یہ مشن مصطفوی مشن ہے، نبوی مشن ہے، نبوی تحریک ہے، تحریک منہاج القرآن. تو یہ فائل کہیں نہ کہیں پیش ہوتی ہے، اس پر سگنیچرز ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. تو اور پھر کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، آپ مجھے صدر بنا تو رہے ہیں، پریزیڈنٹ بنا تو رہے ہیں، لیکن میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس ابیلٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے. میں اگلا جملہ بھی کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے، صلاحیت بھی وہی عطا کریں گے. اور یہ بات آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ جب کسی شخص کے پاس ذمہ داری نہیں ہوتی تو ذمہ داری ملنے کے بعد وہ شخص تقریر کا فن نہیں جانتا ہوتا، لیکن تھوڑی بہت گفتگو کرنا اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے، مینجمنٹ کچھ اس کو اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے. تو یہ فیض ہوتا ہے کسی بھی تحریک کے ساتھ، مشن کے ساتھ جڑنے کا. میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اپنی بات کی تصدیق کے لیے. جب سیدنا صدیق اکبر چھوٹے تھے نا، آپ معصوم تھے، ابھی آپ کی 4-5 سال عمر تھی. یہ واقعہ تمام کتابوں میں موجود ہے، جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے. آپ چھوٹے تھے، 4-5 سال آپ کی عمر تھی. تو آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ، کون بولیے؟ حضرت ابو قحافہ، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو تیار کروایا اور تیار کروا کے کعبہ کے صحن میں لے گئے. اور صحن میں جا کر آپ کے والد گرامی نے آپ کو بتایا کہ یہ سامنے جو بیٹا بت ہے نا، یہ ہمارا بت ہے، ہمارے خاندان کا بت ہے، تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، پہچان لو اس کو پہچان لو.
تم نے اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، ہر روز آنا ہے، اسی کے سامنے اپنا ماتھا، اپنا سجدہ کرنا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھ لیا اس کو، اس بت کو۔ والد تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کے پاس چلے گئے۔ بچے تھے، معصوم بچے تھے، اس بت کے پاس چلے گئے اور بت کے پاس جا کر آپ نے اس سے 3 سوال کیے، 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا کہ انا جوعان، انا عطشان، میں پیاسا ہوں، فاسقنی، مجھے پانی پلاؤ۔ انا عطشان، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ اب کتب سیرت میں آتا ہے وہ چونکہ بت تھا، نہ اس نے پتھر کا بنا ہوا تھا، نہ اس نے جواب دینا تھا، نہ اس نے جواب دیا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا سیدنا صدیق اکبر نے، آپ نے فرمایا بھائی انا جوعان فاطعمنی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب کتب سیرت میں آتا ہے کہ وہ بھی پتھر تھا، اس نے جواب کیا دینا تھا، نہ جواب دینا تھا، نہ جواب دیا۔ تو پھر آپ نے تیسرا سوال کیا، آپ نے کہا سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، انتہائی برے حالات ہیں، سخت پسینہ آیا ہوا ہے، تم بھی دھوپ میں بیٹھے ہو اور کھڑے ہو اور میں بھی دھوپ میں ہوں، فاذلنی، مجھے کوئی سایہ دار جگہ عطا کرو۔ اس نے جواب نہیں دیا اور نہ ہی دینا تھا۔ تو چونکہ والد ذرا دور تھے تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس پر مارا، اس بت پر مارا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت زمین میں نصب تھا، کعبے کے صحن میں نصب تھا بڑی مضبوطی کے ساتھ، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنے معصوم ہاتھوں سے کتنا بڑا پتھر اٹھا لیا ہوگا، لیکن جیسے ہی پتھر مارا وہ بت پاش پاش ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پر آ گیا، اکھڑ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر، اتنی آواز آئی، سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی وہ بت پرست تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ماجرا ہو گیا، انہوں نے آ کے پوچھا بیٹا ماجرا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتا، جب میں نے اتمام حجت کر لیا ہے تو پھر میں نے اس کو مارا ہے کہ جو خود کو نہیں بچا سکتا، جو مجھے کھانا نہیں دے سکتا، جو مجھے پانی نہیں دے سکتا، جو مجھے سایہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو اس کو خدا ماننے کا کیا فائدہ؟ والد نے ہاتھ سے پکڑا اور گھر لے آیا اور بیوی کے سامنے حضرت ام الخیر جو آپ کی والدہ تھی ان کے پاس لے آیا اور آ کے کہا بھی یہ بچہ کیا بچہ ہے، عجیب بچہ ہے، آج اس نے ہمارا جو خدا تھا، ہمارا جو بھگوان تھا، ہمارا جو بت تھا، اس کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ اب وہ جملہ میں بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری بات بتائی ہے آپ کو۔ اس کی والدہ نے کہا پریشان نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہے، یہ عبداللہ ایسا نہیں ہے، آپ کا اصل نام تھا عبداللہ، یہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا نا، تو جب پیدا ہوا تھا تو غیب سے مجھے ایک آواز آئی تھی، ندا آئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے یہ غیب سے ندا آئی تھی۔ کیا ندا آئی تھی؟ ندا یہ آئی تھی کہ سماہ اللہ العتیق ولقبہ الصدیق ولرسول اللہ رفیق۔ 3 ندائیں آئی تھی مجھے۔ پہلی یہ کہ اس کا نام اللہ پاک نے عتیق چن لیا ہے، اس کا نام عتیق ہے، اور دوسرا اس کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے، اور تیسری ندا یہ آئی تھی کہ اس کو ہم نے رسول اللہ کے لیے رفیق بنا دیا ہے، ساتھی بنا دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ چھوٹا معصوم بچہ ہے اور اس کو چنا جا رہا ہے، اس کو منتخب کیا جا رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو یہ نوکری ایسے نہیں ملتی۔ کوئی آپ سے کہے، میں یہ سفید ریش بزرگ بھی دیکھ رہا ہوں اور سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ نوکریاں آپ کو ایسے نہیں ملتی مشن کی، تحریک کی۔ یہ نوکریاں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی توجہ، یہ حلقات درود، یہ محافل، یہ تربیتی نشستیں، یہ گفتگویں، میں کہوں جی میں ایسے ہی گھر سے اٹھا ہوں
اور پیدا ہوتے ہی ماں کے بطن سے میں مقرر اور خطیب بن گیا تھا اور ایسے ہی مشن کی خدمت کر رہا ہوں. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. خدا کی عزت کی قسم ایسے نہیں ہوتا. یہ چنا جاتا ہے، یہ منتخب کیا جاتا ہے، یہ کسی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کسی کو وہ خاص نسبت. معاذ بھائی مجھے ٹائم بتا دیجیے گا پلیز، جب ختم کرنا ہو مجھے ٹائم بتا دیجیے گا. 15 منٹ باقی. آقا 15 منٹ باقی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وہ خاص نسبت نصیب ہوتی ہے کہ جس نسبت کی وجہ سے بندے کو یہ خاص نوکری نصیب ہوتی ہے. بعض لوگ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، سیدنا صدیق اکبر کا اور مولا علی کا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا عمر فاروق کا، سیدنا علی المرتضیٰ کا، سیدنا عثمان غنی کا. بعض لوگ کمپیریزن، میں نے کہا ایک بات عقیدے کی بھی کر دوں آپ کے سامنے، بعض لوگ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی سیدنا علی شیر خدا کا ذکر کر دے تو ہمارے یہاں بھی یہ لاہور میں اور پاکستان میں تو یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر شروع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ سیدنا علی شیر خدا کا ذکر کیوں نہیں کیا، اور سیدنا علی شیر خدا کا ذکر ہو جائے تو کہتے ہیں جی وہ سیدنا صدیق اکبر کا اور عمر فاروق کا ذکر کیوں نہیں کیا. یہ کمپیریزن کرتے ہیں ہمیشہ. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کمپیریزن تو ہے ہی کوئی نہیں، کمپیریزن تو ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ مولا کائنات کا جو گھر ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا جو گھر ہے، اور حسنین کریمین کا جو گھر ہے، اور سیدہ کائنات کا گھر ہے، وہ مالکوں کا گھر ہے، وہ مالکوں کا گھر ہے. اور ادھر سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا عمر فاروق تک، اور پھر سیدنا عثمان غنی تک، اور پھر آگے صحابہ کرام تک، سیدنا بلال حبشی، سیدنا سلمان فارسی، اور پھر حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تک، اور وہاں سے لے کر پھر مجھ تک، اور مجھ سے لے کر قیامت تک، اور پھر آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ سارے مالک نہیں ہیں، یہ نوکر ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے. ہم کیا ہیں بولیے؟ نوکر ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے، ان کے نوکر ہیں. تو مالکوں میں اور نوکروں میں تو کبھی کمپیریزن ہوتا ہی نہیں ہے. مالکوں میں اور نوکروں میں تو کبھی کمپیریزن بولیے ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کرتا ہی نہیں ہے مالکوں اور کوئی نوکر جتنا بڑا مرضی ہو جائے. ہاں، نوکروں کا نوکروں کے درمیان کمپیریزن ہوگا کہ کس نے زیادہ خدمت کی، کون بارگاہ سے زیادہ جڑا رہا. بھئی مثال کے طور پر ہم لوگ تحریک میں ہیں، اس مشن میں ہیں، تو ہم میں سے کوئی جتنا اچھا بڑا مرضی مقرر بن جائے اور خطیب بن جائے، ہمارا مقابلہ ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر حسین صاحب سے تو نہیں ہو سکتا. کہ ہو سکتا ہے؟ بتائیں. جب وہ چھوٹے شہزادے تھے اور توتلی زبان سے گفتگو کرتے تھے تو اس وقت بھی وہ ہمارے مالک ہی تھے، اور اب بڑے ہو گئے ہیں، اب اللہ پاک نے ان کو علم اور فضل بھی عطا فرما دیا. اب بھی کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں حسن بھائی کا مقابلہ کرتا ہوں، یا میں حسین بھائی سے زیادہ اچھا خطاب کر لیتا ہوں، تو بھائی کر لیتے ہوگے، لیکن تم ان کا کمپیریزن نہیں کرو گے، ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرو گے، ان کے ساتھ موازنہ نہیں کرو گے، اور کر بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ مالک مالک ہوتا ہے اور نوکر نوکر ہوتا ہے. تو سیدہ کائنات کی بارگاہ کے ساتھ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ کے ساتھ، امام حسین پاک کی بارگاہ کے ساتھ، پھر اسی طرح مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات میں ایک ہی شخص ہے جس کا نام علی المرتضیٰ ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. تو دنیا و آخرت میں میرا کیا ہے؟ بھائی ہے. تو کمپیریزن نہیں ہو سکتا، کمپیریزن نہیں ہو سکتا، موازنہ نہیں. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، عجیب بات، شاید آپ لوگوں نے سنی ہو پہلے یا نہ سنی ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، آقا علیہ السلام کے وصال کو 4-5 دن ہوئے تھے یا 10 دن ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پر بیٹھے مسجد نبوی شریف میں، ممبر پر تشریف فرما ہوئے،
اور ممبر پر بیٹھے اور خطبہ شروع کیا. سامنے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے، اور آپ کی گود میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ بیٹھے ہیں. یہ میں آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ. سیدنا صدیق اکبر کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ. اور ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، اور سامنے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوں گے. سیدنا علی المرتضی تشریف فرما ہیں، اور ان کی گود میں امام حسین پاک تشریف فرما. سیدنا ابو بکر صدیق نے خطبے کا آغاز کیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ خطبہ آپ دے رہے ہیں. خطبہ دینے کے دوران اب سیدنا امام حسین تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد کیا کیفیتیں ہوں گی. صحابہ کرام کتنے غمگین ہوں گے، حزن کا کیا عالم ہوگا، ہر وقت روتے رہتے ہوں گے، عجیب صورتحال ہوگی. تو یہ کیفیت سیدنا امام حسین پر بھی گزری ہوگی. چھوٹے ننھے منھے شہزادے تھے، آپ کی عمر آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت 5-6 سال تھی. امام حسن پاک کی 7-8 سال ہوگی. تو امام حسین پاک چھوٹے تھے تو آپ کی عمر 5-6 سال ہوگی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام حسین اٹھے اور اٹھ کر سیدنا صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ انزل ان ممبر جدی، اے ابو بکر میرے نانا کے ممبر سے نیچے آ جائیں. ان کو تو ایسے ہی لگ رہا ہوگا نا کہ جیسے اس ممبر پر ابھی میرے نانا نے آ کے بیٹھ جانا ہے. تو آپ کیوں بیٹھ گئے ہیں بھائی؟ ہائے ہائے، آپ کیوں بیٹھ گئے آ کے؟ تو سیدنا صدیق اکبر سے آ کے کہا امام حسین پاک نے کہ انزل ان ممبر جدی، میرے نانا کے ممبر سے نیچے آ جائیں. میرے نانا کے ممبر پر کسی کو بیٹھنے کی جرت نہیں ہے، آپ کیسے بیٹھ گئے؟ فوراً پیچھے سے سیدنا علی شیر خدا آ گئے اور آ کے سیدنا صدیق اکبر سے کہتے ہیں بھائی ابو بکر، میں نے حسین سے یہ نہیں کہا کہ ایسا جا کے کہو، یہ حسین نے خود کہا ہے. میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ یہ جملے میں نے حسین کو نہیں سکھائے، یہ حسین نے خود کہے ہیں اپنی بارگاہ سے. حدیث پاک میں آتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ دھاڑے مار کے رونے لگے اور مسجد میں کوہرام بپا ہو گیا. ہر کوئی رونے لگا. امام حسین کی بات سن کے ہر کوئی رونے لگا اور سیدنا صدیق اکبر نیچے آ گئے. کوئی آج کا مولوی ہوتا یا کوئی اور ہوتا، کوئی گستاخ ہوتا تو وہ کہتا جی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ مجھے کیا اتارے گا ممبر سے جی. یا آج کے دور میں کوئی لڑائی کروانے والے ہی ہوتے، ذاکر ہوتے یا خشک مولوی ہوتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور ہر وقت غصے میں رہتے تھے، تو وہ تو کوئی اور سٹوری اور کوئی اور کہانی پیش کرتے نا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، نیچے تشریف لے آئے اور آپ نے آ کر ایک جملہ کہا. آپ نے ہاتھ چومے، شہزادہ حسین کے ہاتھ چومے، دست بوسی کی اور ماتھے کو چوما اور چوم کے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا اب یہ جملہ اپنے دل پر، اپنے سینے پر ہمیشہ نقش کرنے کی ضرورت ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ انا و ممبر و مالی لکا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ یہ کہا بیٹے میں بھی آپ کے نانا کا ہوں، یہ ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے اور میرا مال بھی آپ کے نانا کا ہے. ہمارا تو سب کچھ ہی آپ کے نانا کا ہے اور آپ کا ہے اور آپ کا ہے. ہم بھی آپ کے، ہمارا مال بھی آپ کا، ہماری اولاد بھی آپ کی، ہمارا سب کچھ ہی آپ کا. ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں بیٹا حسین، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ آپ کا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ
بلا مشروط وفاداری ہے مشن کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی، حضور کی بارگاہ کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ۔ آپ نے وہ واقعہ، ٹائم ہے معاذ بھائی 5 منٹ ختم ہو گیا؟ 5 منٹ ہے، 5 منٹ ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے نا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے، تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈائریکٹ نہ بھی کچھ سنا ہو پھر بھی یقین کر لینا، ڈائریکٹ کچھ نہ بھی سنا ہو پھر بھی یقین کر لینا، بلا مشروط وفاداری، بلا شرط وفاداری۔ آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے، سیدنا صدیق اکبر موجود نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام نے کہا میں راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گیا۔ کافروں کو اتنا ہی بتایا آقا علیہ السلام نے، اگلی بات نہیں بتائی۔ اگلی بات، کافروں کو اگلی بات سمجھ ہی نہیں آنی تھی کہ میں پہلے آسمان پر گیا، میں دوسرے پر گیا، میں تیسرے پر گیا، میں چوتھے پر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہر کسی کا حصے کا سودا بچا کے رکھا تھا، ہر کسی کے حصے کا سودا بچا کر۔ کافر آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گیا۔ اور صحابہ آئے، حضور نے فرمایا میں پہلے آسمان سے لے کر چھٹے آسمان تک گیا۔ کچھ اور آ گئے، فرمایا بھی میں چھٹے آسمان سے اوپر بھی گیا۔ اور جب ابو بکر و عمر آئے، عثمان و علی آئے، فرمایا میں یہاں تک محدود نہیں رہا، میں تو خدا سے مل کے آیا۔ تو ہر کسی کے لیے اس کے مزاج کے مطابق تبلیغ کی آقا علیہ السلام نے، اور واقعہ سنایا۔ یہ بھی دعوت کا بہت بڑا ٹول ہے کہ جیسا بندہ سامنے بیٹھا ہو ویسی گفتگو کی جائے اور ویسی دعوت دی جائے۔ تو کافروں کو پتہ چلا، کافروں کو انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں آقا علیہ السلام گئے بھی اور واپس بھی آئے۔ انہوں نے جا کر سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا سیدنا صدیق اکبر کا، سب سے پہلے ان کا پہلے آج موقع ہے ہمارے پاس، اس کو تو سائیڈ پہ کریں نا ذرا۔ انہوں نے جا کے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحریکوں میں یہ بات اکثر آتی ہے کہ لوگ آپ کو ورغلائیں گے، لوگ آپ کو بہکائیں گے، لوگ آپ سے کہیں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو جو اصلی وفادار ہوتا ہے اور نسلی بندہ ہوتا ہے وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتا، وہ کسی کی باتوں میں بولیے نہیں آتا، وہ ہمیشہ مالک کی بات پر یقین رکھتا ہے اور مالک کی بات کو مانتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر گیا وہ، اور اس نے پہلا جملہ یہ کہا، اس نے کہا اے صدیق، اے ابو بکر، ابھی آپ کا لقب صدیق نہیں پڑا تھا، اے ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے، کوئی کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے نکلا اور مسجد اقصی تک گیا، تم نے بھی ٹریول کیا ہوا ہے، ہم نے بھی ٹریول کیا ہے، ہمارے تجارتی قافلے جاتے ہیں، اور تمہیں بھی پتا ہے کہ راتوں رات یہ ممکن نہیں ہوتا، راتوں رات یہ ممکن نہیں ہوتا، تو کوئی اگر کہے جی رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں میں مسجد حرام سے چلا ہوں، مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو تم مان لو گے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا نہیں، میں نہیں مانوں گا، یہ کیسے پوسیبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، انہوں نے کہا لو جی پھنس گیا، لو جی پھنس گیا۔ انہوں نے کہا بھائی سنو، یہ جو بات میں بتا رہا ہوں نا، یہ کسی اور نے نہیں کی، تیرے ساتھی، تیرے سردار، تیرے مالک محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں تم نے کہا تھا کہ کسی نے کہا ہے، اور کوئی اگر کہے، تم نے یہ کہا تھا کہ کوئی کہے یا کسی نے کہا، تو بھائی کوئی اور کسی تو نہیں کر سکتے، ہاں اب تو نے بات کی ہے میرے یار کی، محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے کم بتایا ہے، میرا یار کوئی اس سے آگے کا دعویٰ بھی کرے میں اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ انکنڈیشنل وفاداری، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، ہر صورت جو زبان سے نکل گیا وہ مان لیا گیا، وہ مان لیا گیا۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ سے ہمیں جو خاص فیض نصیب ہوتا ہے بطور تحریکی، کیا بولیے؟ بطور تحریکی، مشنری، ہم چونکہ ایک مشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں،
ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، بھائی ہم گوشہ درود اور حلقہ درود بھی کرتے ہیں تو مشن کے لیے۔ وہ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اقبال تو نماز بھی اپنی ذات کے لیے نہیں پڑھنا چاہتا، وہ مصطفیٰ کے دین کی سرفرازی کے لیے پڑھنا چاہتا۔ ہم پتہ نہیں کیسے لوگ اعمال کر لیتے ہیں، مشن کو سائیڈ پہ کر کے اور اپنے اعمال کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ اقبال نے بھی یہی کہا، اور کتنے آج تک عاشق ہوئے ان کا بھی یہی وتیرہ تھا، اور عاشقوں کے اور غلاموں کے اور نوکروں کے سردار سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی کر کے دکھایا، یہی کر کے دکھا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہمیشہ آباد رکھے، ہمیشہ اللہ پاک آپ لوگوں کو عزتوں سے نوازے، اور دیار غیر میں بیٹھ کر جو آپ ہر وقت مشن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ ایکٹیویٹی مجھے دیکھ کر یقین مانیے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی یہ ایفرٹ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔